अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक 125 NA की सीट से उनको आज नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया और उनकी जो रुकनीत थी कौमी असम्बली की उसे ख़त्म कर दिया गया। और दूसरी जानब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो है सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं और उन्होंने इस फैसले को चैलेंज कर लिया है। अब जुडिशल कमीशन का जो कार्रवाई है वो भी जारी है और नून लीग को ये कहा गया है कि वो अपने गवाहान की फहरिस्त जो है वो पीर तक जुडिशल कमीशन के सामने पेश करें। यकीनी तौर पे एक धांधली का बड़ा मामला था पाकिस्तान की सियासत में। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि PTI और PMLN का एक गेम जो है पॉलिटिकल गेम वो जारी थी और इस फैसले के आने के बाद PTI ये समझती है कि उनके मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है और उसके असरात जुडिशल कमीशन के ऊपर भी पड़ेंगे। साथ ही साथ MQM जो है उन्होंने नेशनल असम्बली में एक करारदाद भी पेश की है PTI के ख़िलाफ़। अब देखना यह है कि स्पीकर साहब जो है उस हवाले से क्या फ़ैसला करेंगे। आज लोअर दीर में इंतखाब भी हुआ। वहाँ पे जो सिराजुल हक साहब की जो सूबाई असम्बली की सीट थी, क्योंकि वो सेनेट में मुंतखब हुए तो वो बाई इलेक्शन वहाँ पे हुआ, वो सीट खाली हो गई और जमात इस्लामी ने वो सीट जो है उसको रीगेन कर लिया, यानी जीत लिया है। लेकिन एक अफसोसनाक अमल वहाँ पे जो देखने में आया कि ख़वातीन के जो वोट थे, यानी ख़वातीन को वोट डालने की इजाज़त नहीं मिल सकी। 2013 में एक रिटन एग्रीमेंट सामने आया था जिसमें तमाम सियासी जमातों के सिग्नेचर्स मौजूद थे। इस दफ़ा इस किस्म की तो कोई चीज़ सामने नहीं आई, बट स्टिल अगर पार्टियों के सियासी जमातों की ख़वातीन जो है मेंबरान जो हैं या उनके जो वोटर्स हैं वो पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में अगर वोट डाल सकते हैं तो यकीनी तौर पे वहाँ पे भी वोट डालना चाहिए। और अब जो ख़बरें बाहर आ रही हैं वो ये है कि इस किस्म के इलेक्शन को चैलेंज कर लिया जाएगा और उसके कानूनी हैसियत कल को क्या होगी ये तो देखना पड़ेगा। इन तमाम इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं मियाँ मोहम्मद असलम साहब, नायब मरकज़ी अमीर जमात इस्लामी के। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप तशरीफ़ लाए। और जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जी। और टेलीफोन लाइन पे MQM के हमें सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं एडवोकेट आरफ खान साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। आरफ साहब आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और थोड़ी देर में चौधरी जाफ़र इकबाल साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आप मरकज़ी रहनुमा हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं दिफा के। मियाँ साहब बात का आगाज़ आपसे करते हैं और इलेक्शन के हवाले से कर लेते हैं कि ये ख़वातीन को वोट न डालने देना, डू यू थिंक कि ये एक ट्रेडिशनल वो था फैसला था जिसमें एक पार्टी का कोई मसला नहीं है, लेकिन पार्टियां जो हैं वो इनकरेज तो कर सकती हैं ख़वातीन वोटर को? मैं ये आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया यहाँ आने का। सबसे पहले तो मैं PK 95 के आवाम को, जमात के कारकुनान को और तमाम सियासी कारकुनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि PK 95 का इलेक्शन जमहूरी तरीके से अच्छा हो गया और वो फ़र्द जो अवाम के मसाइल हल करने में पेश था, जिसे मसाइल हल करने में मुजाहिद कहते थे, एजाज़ुल मल्क अफकारी साहब, वो अल्लाह जीत गए हैं। लेकिन आपकी बात सच्ची है कि हमारे माशरे का 50% हमारी बेटियां और बहनें हैं, उनको वोट डालना चाहिए, डालने देना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम सिराजुल हक साहब ने अपील भी की थी कि हमारी बेटियां बहनें बाहर निकलें, वोट डालें। ज़ाहिर कबाली माशरा है, उसको खुलते खुलते वक्त लगेगा, लेकिन जमात की हमेशा से कोशिश है। सेटल्ड एरिया कबाइल तो नहीं है, वो माशरा होता है, माशरा होता है, कबाइल नहीं है। लेकिन माशरे का एक हैसियत तकरीबी होती है ना कि माशरा क्या है। बुनेर सवात ये सारे ये बिल्कुल एक दूसरे के करीब है। बिल्कुल सही बात है। चित्राल बल्कि उससे आगे है जाके, जो बिल्कुल अफगानिस्तान की बॉर्डर के ऊपर है। ये रियासत सवात भी थी, रियासत दीर भी थी, फिर पाकिस्तान में शामिल हो गई। उनके अपने उनके मशरान भी होते थे, आज भी लोगों ने मशरान ही कहते हैं, उनकी बात मानते हैं, मगर मजाज अभी तक कबायली है। हम कोशिश कर रहे हैं उस मजाज को खोलें और हमारी बेटियां भी और बहनें भी वोट डालें और अपनी राय से अपने नुमाइंदे मुंतखब करें। जी सदाकत अब्बास साहब, इलेक्शन के हवाले से तो बात होगी। ख़वातीन, ज़ाहिर है कि आप लोगों की तो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद जो है वो ख़वातीन की आप लोगों के साथ होती है, तो इस तरह की सिचुएशन में चूँकि KPK में आप लोगों की गवर्नमेंट भी है और आप लोग इत्तेहादी भी हैं,
تو وہاں پہ اگر خواتین کا باہر نہ نکلنا یہ تو ایک سوالیہ نشان ہوگا، کیونکہ اگر وہاں پہ بچیوں کے کالجز ہیں، اسکول ہیں، ایجوکیشن سسٹم ہے، اسپتالوں میں خواتین جا کے ڈاکٹرز خواتین ان کو اگر ٹریٹ کرتی ہیں تو وائی دے کانٹ گو اینڈ کاسٹ دا ووٹ. ایک ووٹ کاسٹ کرنے میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، وہ ٹریڈیشنل کیا مطلب بندش ہے؟ بھائی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے میاں اسلم صاحب کو اور ان کی جماعت کو الیکشن جیتنے میں مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ جتنے ہمارے دوست جماعت اسلامی کے ان کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں خواتین کا ووٹ نہ پول کرنے کی، یہ بڑا افسوسناک بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح باقی چیزیں میں ہم بہت آگے گئے ہیں، ہمیں اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اور میرا نہیں خیال کہ کیونکہ میرا بھی ایک تعلق ایک دیہاتی علاقے سے ہے اور ہم پہاڑی بیلٹ کے لوگ ہیں، ہمارا بھی کلچر اسی طرح کا ہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس اتنی آ چکی ہے کہ خواتین کے ووٹ ڈالنے میں کہیں بھی شرم، پردہ، حیا والا معاملہ اب نہیں ہے، کیونکہ خواتین کے پولنگ سٹیشن الگ ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کلچر چینج کرنے کی ضرورت ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو اس میں آگے آنے کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی کی مرکزی آپ لوگ حکومت میں دونوں، اور آپ لوگ کیسے آگے نہیں آئے؟ مطلب یہ خبریں نہیں آ رہی ہوں گی کہ جی خواتین کو ووٹنگ کے لیے نہیں جانے دیا جائے گا، ان کو انکریج نہیں کیا جائے گا ان کو؟ بھائی صاحب حکومت کا تو عمل دامت یہاں پہ آتا ہے جب اگر نہیں حکومت کی میں بات نہیں کر رہا، میں ایک سیاسی جماعت بات کر رہا ہوں. اگر کسی کو آپ لوگ کے پی کے میں تو اس وقت آپ لیڈ کر رہے ہیں نا، اس وقت آپ پی ٹی آئی کی جو ہے جماعت اسلامی is following that. اگر کسی بھی خاتون کو زبردستی کوئی بھی روکا جائے تو پھر تو میرے خیال ہے قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. یہ ایشو ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کوئی روکا گیا ہے، یہ وہاں پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لیتی ہیں جو غلط ہے. کیوں کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کل کو اگر وہ چلے گئے کورٹ میں چلے گئے تو یہ تو پورے کا پورا الیکشن ہی کالعدم قرار دیا جائے گا. الیکشن کمیشن کو اس پہ کچھ سوچنا چاہیے، اور اس الیکشن کو ہم سارا کام یا تو عدلیہ پہ ڈال دیتے ہیں الیکشن کمیشن والے. آپ لوگ دھاندلی کی باتیں کرتے تھے، وہ الیکشن کمیشن پہ ڈال دیتے تھے. اور کچھ کوئی آپ ابھی کہتے ہیں الیکشن کمیشن کیا کر سکتی ہے؟ ان کے پاس تو کوئی الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، وہاں حکومت یا نہیں، وہ تو ان کا کنڈکٹ کروانا ہے نا. میں کہہ رہا ہوں ایز اے پولیٹیکل پارٹی بالکل میں اس بات کو، آپ کی بات کو ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز زیادتی ہے، نہیں ہونی چاہیے. ہم ان سے متفق ہیں، متفق ہیں اور نہیں ہونی چاہیے. متفق ہیں. ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو باہر نکلنا چاہیے. ہر سیاسی جماعت کو کوشش کرنی چاہیے اور پریچ کرنی چاہیے، تبلیغ کرنی چاہیے، اور انکرج کرنا چاہیے کہ باہر آؤ اور ووٹ دو. انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ میرا خیال ہے کہ اگر اس میں میڈیا کو تھوڑا سا رول پلے کرے اور پازیٹیو پلے کرے تو میرا خیال ہے کہ یہ میرا یہ اندازہ ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر، یہ آخری دفعہ ہوا، اس کے بعد نہیں ہوگا. چلیں دیٹس گڈ. ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، بریکنگ نیوز ہے ایک، اور پھر واپس آ کے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. لوور دیر کے جو الیکشن تھا اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، خواتین کے ووٹس کے حوالے سے، اور دونوں پارٹیوں نے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے یہاں پہ معزز جو بیٹھے ہوئے ہیں لیڈرز میاں محمد اسلم صاحب، صداقت علی عباسی صاحب، انہوں نے کہا جی کہ خواتین کو ووٹ کا حق حاصل ہونا چاہیے. میاں صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جوڈیشل کمیشن کی کارروائی اس وقت ہو رہی ہے، وہ فیصلہ آئے گا پتہ چلے گا، لیکن 1 to 5 میں جو کچھ ہوا وہ پھر موقف جو تھا پی ٹی آئی کا، وہ یہ کلیم کرتے ہیں جی کہ ہمیں یعنی ایک اس میں کامیابی مل گئی ہے. نون لیگ والے کہتے ہیں کہ دھاندلی
خواجہ سعد رفیق کے ساتھ تو پروف نہیں ہوئی، تو یہ کس قسم کا پھر فیصلہ تھا؟ تو یہ آنے والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن اور دھاندلی کا جو کھیل ہے یہ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے میں گزارش کروں، عدلیہ کیا فیصلہ کرتی ہے، کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے، وہ تو آئے گا نا جی. ٹھیک ہے. میں تو اصولی بات کروں گا کہ عوام کے ووٹ سے جو فرد منتخب ہو اسے ہی منتخب ہونا چاہیے. جس کو عوام اپنا امیدوار، اپنا نمائندہ منتخب کریں، جس کو ووٹ دیں، جس کے حق میں کمپین چلائیں، جس کے لیے دعائیں کریں، اسے منتخب ہونا چاہیے. اگر اس کے علاوہ کوئی منتخب ہو جائے گا وہ تو پھر جمہوریت کی پامالی ہے، عوام کے حقوق کی پامالی ہے، جمہوری رویے کی پامالی ہے. ہم تو پہلے دن سے بات کر رہے ہیں کہ اگر فرد مال جاگیردار کوئی اپنے تمام کاشتکاروں کو، ہاریوں کو ووٹ ڈال لیتا ہے، وہ جیت جاتا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر کوئی لوگ کسی کو پیسے دے کے خرید لیتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ روک بھی تو نہیں سکتے نا. نہیں، میں گزارش دیکھیے نا جی، یہ تو ہم سب کو مل کر اس جمہوری کلچر کو پروان چڑھانا ہوگا، سب کو مل کر. اگر کوئی فرد جمہوری کلچر کو پروان چڑھائیں، کوئی نہ چڑھائیں، کوئی اپنے دہشت گردی کہیں کریں، کہیں کوئی پیسے کی دہشت گردی کریں، کہیں کوئی کسی اور کو خرید لیں، یہ جتنی یہ تمام چیزیں غلط ہیں. اصولی بات یہ ہے کہ ہمارا جو انتخاب کا پروسیس اتنا فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے، اتنا منصفانہ ہونا چاہیے، اتنا ماحول صحت مند ہونا چاہیے کہ ہر فرد آئے پولنگ بوتھ پر، پولنگ اسٹیشن پر اپنا ووٹ استعمال کرے اور اس کے حق میں استعمال کرے جس کو وہ پسند کرتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے، جو پاکستان کے آئین کے مطابق ہے، جو 62 اور 63 کے مطابق ہے، جو ایماندار ہے، دیانتدار ہے، خدا خوفی رکھتا ہے اور اس کی تاریخ عوام کی خدمت کرنے کی ہے. اگر یہ ہم معاشرہ بنائیں گے، یہ ماحول بنائیں گے تو عوام کا اعتماد بھی ہوگا، عوام خوش بھی ہوں گے اور ایسی حکومتیں پھر مضبوط بھی ہوں گی، وہ اپنی خدمت بھی کر سکیں گی. لیکن اگر کسی بھی وجہ سے، کسی بھی حوالے سے اس میں کوئی دھاندلی ہوتی ہے، کوئی کرپشن ہوتی ہے، کوئی دباؤ ہوتا ہے، کوئی پیسے کا استعمال ہوتا ہے یا کسی اور کا استعمال ہوتا ہے، پھر وہ جو الیکشن ہے اس میں ہمیشہ بد اعتمادی ہوگی، حکومت مضبوط نہیں ہوگی، حکومت اپنے آپ کو مضبوط کرنے لگی ہوگی. اس لیے میری گزارش یہ ہے کمیشن سے بھی، تمام لوگوں سے بھی، تمام پارٹیوں سے بھی کہ وہ اپنے انتخاب میں لوگ ایسے لانچ کریں جو 62 اور 63 کے مطابق ہو. یہ اس کو پورا یعنی اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے تاکہ سیاسی پارٹیوں کی ذمہ داری ہے. صحیح ہے. اگر سیاسی پارٹیاں ذمہ داری پوری نہیں کریں گی تو کون پورا کرے گا؟ ہمیں سب کو مل کر، سیاسی پارٹیوں کو، ہمارے اداروں کو، عمل کو، میڈیا والوں کو مل کر ہمیں آئین کے مطابق اپنے ماحول بنانا چاہیے اور ان افراد وہ فیلڈ میں آئیں جو واقعتاً عوام کے نمائندے ہوں، انہیں منتخب ہونا چاہیے. صحیح ہے. ناظرین گفتگو کر لیتے ہیں ایڈوکیٹ عارف خان صاحب سے. ایم کیو ایم سے آپ کا تعلق ہے، رہنما ایم کیو ایم کے. عارف صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی سے اب آپ لوگ نیشنل اسمبلی میں اب کیا چاہتے ہیں؟ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نیشنل اسمبلی سے فارغ ہو جائے؟ دیکھیے سوال یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس سے پہلے بھی ہم کہتے رہے ہیں کہ جو مطلب سیکشن 61-64 کے تحت جو مطلب یہ کہ آرٹیکل کے تحت جو انہوں نے ریزائن کیا تھا اور ریزائن کرنے کے بعد اتنا عرصہ گزر گیا، ان کے ریزائن منظور نہیں ہوئے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بھائی یہ اسمبلی کی ہے، چوروں کی ہے، ڈاکوؤں کی ہے، یہ جعلی اسمبلی ہے، یہاں سے جعلی لوگ بیٹھے ہیں. تو پھر دوبارہ انہوں نے بادل ناخواستہ پھر اس کو جوائن کر لیا، اور جوائن کرنے کے بعد تو بھائی یہ تو پہلے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اب جو قانونی طور پر فیصلہ ہے، جو پارلیمنٹ کا ہے، جو طریقے پر ہے، وہ قانونی تقاضے پورے ہونے چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں ہماری کوئی دشمنی کسی سے بڑائی دشمنی تھوڑی ہے. ہم تو کہتے ہیں قانون کی بالادستی ہو، پارلیمنٹ کی بالادستی ہو. تو آپ لوگ محبت میں ان کو نیشنل اسمبلی سے فارغ کروانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو جو سرکمسٹانسز ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، جو قانونی شکل ہے ہم اس پہ عمل درآمد کرانا چاہتے ہیں. نہیں تو اسپیکر کے پاس تو پاور ہے نا کہ وہ ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے. اسپیکر نے نہیں کیا، اسپیکر نے اپنے پاورز کو استعمال کیا. جی اسپیکر صاحب کے پاس یہ اختیارات اور یہ قانونی آئینی اختیار ہے کہ وہ اسے قبول کریں یا اس کو ان استعفوں کو قبول نہ کریں.
देखिए स्पीकर साहब का एक टाइम था, उनको इसमें ये यानी सारे तकाजे पूरे हुए थे, रेजिग्नेशन सबमिट हुए थे, उनको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। अब उन्होंने अगर नहीं किया और ये सारी लीगलिटी मौजूद है कि उनको भी कानूनी तौर पर कानून की बालादस्ती के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें कोई ये फर्द वाहिद का फैसला नहीं है, ये कानूनी तकाजे पूरे होते हैं। अगर कोई कहता है कि जी मैं अपने पावर इस्तेमाल करूंगा, दैट इज रॉन्ग। आप अपने लीगली तरीकों से आइए, आप जो आर्टिकल कहता है उस पर आइए, उस पर जो आपने बात की है उस पर बात करें। ये डिले करना भी गलत था, और अब दूसरी बात ये कि ज्वाइन कराना वो आपके सामने है, उस पर भी रिजर्वेशन है बहुत से लोगों की, और उन्होंने भी सबमिट किया है कि साहब ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, इनको पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहिए। तो हम थोड़ी चाहते हैं, ये तो हालात बता रहे हैं, ये कानूनी तकाजे बता रहे हैं। सही है। ये सब चीजें जो है कानून की से मुताबिकत करती हैं। सही है। लाइन पे रहिएगा आरिफ साहब, आप मैं कमेंट लेना चाहूँगा। नाज़रीन चौधरी जाफर इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, PMLN के मरकज़ी रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आप तशरीफ लाए। थोड़ा सा ये वजाहत कर दें, ये मामला जो है ये अभी तक यानी मौलाना फजल रहमान साहब की जमात और ख़ासकर MQM और ANP भी किसी हद तक उसके अंदर शामिल है, पीपल्स पार्टी तो नहीं है। वो नहीं चाहते कि PTI के जो लोग हैं वो असम्बली के अंदर बैठे रहें, और आप लोगों का ये है कि आप लोग मेहमान को दावत देते हैं, फिर उसको माज़रत के साथ मुझे कहना तो नहीं, जूते भी मारते हैं फिर। और वो ख्वाजा आसफ साहब और ख्वाजा साद रफीक साहब ने दोनों ने जो है ना वो करने की, ख्वाजा साद रफीक साहब ने कुछ नहीं, अभी उन्होंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की बात है जी, मतलब बात तो एक ही हो गई ना। तो ये असल हकीकत क्या है ये? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जब आप जिस मैदान के अंदर होते हैं वहाँ पे एक तरफ फूल भी होते हैं, क्लैपिंग भी होती है, आपकी चीज़ों को अप्रिशिएट भी किया जाता है, दूसरी तरफ से तनकीद भी आती है और आपको उसको भी बर्दाश्त करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत स्मूथ फ्लाइट मिले और आप तरक्की की मंजिलें तय करते चले जाएं। ये सारी चीज़ें इस जमहूरियत का हिस्सा हैं। लेकिन डार साहब के साथ साइन जो कुछ एग्रीमेंट हुआ तो उसका तो हिस्सा ये उस पे कायम है, उस पे कायम है। नहीं, मैं उस एग्रीमेंट से तो किसी ने डेविएट नहीं किया। आपने ये यहाँ से फूल चुनने और साथ साथ ये कांटे भी होंगे। नहीं, वो बहुत सारी चीज़ें वही सब लिखी हुई नहीं होती, और ना उस तरह लिखी पड़ी चीज़ों पे चला जा सकता है। ये भी कहीं नहीं लिखा था कि इलेक्शन जीतने और हारने के बाद आप जो है वो कोई धरना लेके चलेंगे। ये भी कहीं नहीं लिखा था कि आप कहेंगे कि वज़ीर आज़म हाउस के अंदर शलवारें गिली हो गई, ठीक है जी। ये भी कहीं नहीं लिखा था कि ओए नवाज शरीफ, ये भी कहीं नहीं लिखा था कि मैं गिरेबान से पकड़ के जो है वो निकालने वाला हूँ। ये भी कहीं नहीं लिखा था कि अगर 2 दिन तक ये ना किया तो ये कर देंगे, अगला धरना वज़ीर आज़म हाउस। ये कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी भी मोतबर सियासत में ये चीज़ें नहीं हैं। इलेक्शन हुआ, आपने हिस्सा लिया, हाँ, आपके जो एतराज़ात हैं उसके लिए आपके पास फौरन। तो आप लोग MQM के साथ हैं या नहीं है, या जाहिर है कि उन्होंने हमारी बड़ी क्लियर आइन के मुताबिक इनको आप फारग करें। जब तक वोटिंग का मरला आएगा और देखेंगे उस वक्त क्या बनता है। लेकिन मेरे नज़दीक और मेरी पार्टी के नज़दीक ये है कि बहुत सारी PTI की वो गलतियाँ, वो कोताहियाँ, इस सिस्टम से उनकी लाताल्लुकी का इजहार, इस पर इजहार अदम इत्मीनान, उन सब चीज़ों को समेट के, इनको समझा बुला के और इनको साथ बिठा के इसी सिस्टम में रहते हुए हमें आगे चल के बेहतरी करनी चाहिए। हमारा तो ये मौक़िफ़। जी सदाकत साहब, आप लोग मतलब क्लैरिटी नहीं थी, आप लोगों ने वो एग्रीमेंट तो कर लिया, बट अभी तक MQM, ANP, JUIF उनकी कंसर्न ये है जी कि आप लोगों ने तो प्रैक्टिकली रिज़ाइन किया हुआ था। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि PTI जितनी बातें भाई ने की, चौधरी साहब ने की, उसमें बहुत सारी बातों के जवाब बनते हैं। पहली तो बात यह है कि जी ये ख्वाजा साहब ने कहा था कि अगर PTI वाले असेंबली में आते हैं तो मैं नंगे पाँव जाके उनको लेकर आऊँगा। उसके बाद 45 मीटिंग हुई जिसमें इसहाक डार साहब ने हाथ जोड़े कि आप लोग आ जाएंगे, कोई इनको खतरा था कि मतलब अपनी बात प्लीज कर लेना। मैंने आपको नहीं डिस्टर्ब किया, अच्छा आपने जो बात की अपनी बात हाथ जोड़े, पाँव पकड़े जी, पाँव पकड़े इन्होंने, अपना इसहाक डार साहब ने पाँव पकड़े कि आप उधर आए। और ये मुस्लिम लीग नून एक मुनाफिक लीग है, ये अंदर में कमरों में पाँव पकड़ते हैं और बाहर लोगों का मजाक उड़ाते हैं। उसकी एक वजह थी,
جو خواجہ صاحب کو بہت تکلیف تھی نا، راولپنڈی خواجہ صاحب کو جو تکلیف تھی نا خواجہ صاحب کو، ایک کو تو خواجہ صاحب کی تکلیف دور ہو گئی ہے، جو ان کو بہت سخت عمران خان کے دھرنے سے تکلیف تھی نا، ان کا تو آج ان کی سیاست کا جنازہ نکل گیا ہے. اور وہ اگر ان کو تھوڑی سی بھی ان کی اگر ان کو حیا ہوتی نا، انہوں نے کہا نا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی گریس ہوتی ہے، تو خواجہ سعد رفیق نے کہا تھا اگر اس حلقے میں دھاندلی ثابت ہوتی ہے تو میں سیاست سے ریزائن کروں گا. یہ تو ان کا کردار ہے. اگلی بات ہوگی یہ وہ لوگ ہیں جو جوڈیشل کمیشن اپنی باری پہ بولیے گا نا، جوڈیشل کمیشن جب یہ کہتے تھے بنا تھا پی ٹی آئی، ہم نے تو ان کو کہا تھا بڑے شرافت سے کہ چار حلقے کھول دیں. یہ صفحہ نمبر 27 پیرا نمبر 3 پڑھ کے سنائیے گا کہ میں اپنی بات کروں جس فیصلے کے اوپر شادیانے بجا رہے ہیں وہ سعد رفیق کے متعلق کیا کہتا ہے. میں اس پہ بھی بات کروں گا، پہلے سوال کا جواب دے دوں گا. جی باقی بات یہ جو منافقت اور دھاندلی کی بات کر رہے ہیں سن لینا، عمران خان نے فیصلے پہ آپ بات کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں کہ ان سے ہم نے 4 حلقے مانگے. چلیں ایک چیز پڑھ لوں پھر آپ یہ عدالت کا فیصلہ جو ان کی پٹیشن پہ آیا ہے، عدالت کا فیصلہ جو ان کی پٹیشن پہ آیا ہے، یہ بڑی زیادتی ہے کہ ان فیصلے کو پہ یہ شادیانے بجا رہے ہیں. اب ان کو پتہ ہے کہ یہ بنیاد پر صاحب باتیں کروں گا تو یہ تقریر کر رہے ہیں. آپ باتیں جاری رکھیے گا. یہ اس طرح بات نہیں کر سکتے. نہیں ہم تو ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں. میں صرف ایک بات کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. وہ تو یہ فیصلہ بول رہا ہے. سنیں یہ فیصلہ کی 4 ایک لائن پڑھ لیتے ہیں کوئی آپ پھر اپنی بات لائن پڑھ لیں، ایک لائن چپ کریں گے پھر میں بول دوں. یہ گرین سے میں نے پچھلی بات پہلے پوری کرنی ہے. اس فیصلے کو مانتے ہیں آپ؟ بیلٹ پیپرز اینڈ کاؤنٹر فائلز آف پی ایس، یہ وہی ہے جو گرین آپ نے کیا ہوا نا، اس کی آپ بات کر رہے ہیں. نو ایویڈنس، اسی پہ آ رہا ہوں. 195 ریمینڈ انٹریسیبل ڈسپائٹ بیسٹ ایفرٹس. آگے انہوں نے کہا کہ نو ایویڈنس دو از اویلیبل آن ریکارڈ دیٹ the returning candidate or any other candidate was responsible for the missing record or even for invalid statements of count. We also have no evidence on record about any conspiracy or collusion of malafide on the part of the DRO or RO, the polling personnel and the returning candidate, on no proof of illegal gratification or under influence is received against any member of the polling personnel, the RO or the DRO. میں اب اس کا جواب But آگے انہوں نے کہا but what is apparent, it reflects manifestly clear that serious lapses and negligence was evident at every stage of conduct of the election. میں اس سے پہلے بات کروں، میں ان کی جواب یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم 4 حلقے شرافت سے مانگ رہے تھے. ان کو جب ہم نے گھسیٹا نا، یہ 4 کی بجائے سارے حلقے کھلوا رہے ہیں اور آج ان کا سارا کچا چٹا نکل رہا ہے. ہم نے کہا تھا کہ انہوں نے اردو بازار سے بیلٹ پیپر چھپوائے جس کے مذاق اڑاتے تھے. کل وہ جو پنجاب کا جو چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری ہے وہ مانے کہ انہوں نے 200 بندے ہم نے اپنا وہ 35 پنچر کو دیے، جنہوں نے 200 بندے لے کے تو آگے ان کو دیے الیکشن کمیشن کو اور اس نے بیلٹ پیپر چھپوائے. آج میں آپ بتا رہا ہوں پی ٹی آئی جس کو آپ سمجھتے کہ دھرنا میں ہم نے دھرنے میں وہ کیا کہ جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. لیکن یو ٹرن بھی لیا نا الیکشن کا کھول کے آج سارا حلقہ کھولا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی استعمال ہوئی. بل آپ نے جو ہے وہاں پہ جلائے، اس کے بعد آپ لوگوں نے ٹیکس پیئرز کو کہا جی ٹیکس ادا نہ کریں. بعد میں آپ نے ٹیکس بھی ادا کیے، بل بھی ادا کیے، دھرنا سے بھی آپ لوگ فارغ ہو گئے، پارلیمنٹ میں نہیں آنا، وہاں پہ بھی. میں یہ جو آپ نے فیصلہ کیا، میں یہ پہلے فیصلے پہ بات کر لوں. یہ وہ فیصلہ ہے، یہ وہ آرو کے بارے میں جس کے بارے میں کل خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ یہ مجھے تانے بانے کہیں اور لگ رہے ہیں. یہ وہ فیصلہ ہے جس کے خلاف میرے بھائی کی حکومت اور میرے بھائی کی حکومت نہیں مانی اور آج اس فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں. ہم اس فیصلے کو مانو تسلیم کرتے ہیں. مجھے بتائیں ارریگولیرٹی اور دھاندلی میں کیا فرق ہے؟ یہ ارریگولیرٹی مجھے یہ بتائیں جہاں پہ ایک بندہ 6 ووٹ ڈال رہا ہے، جہاں پہ کاؤنٹر فائل پہ سائن نہیں ہوئے. ابھی آپ دیکھیں یہ تو ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو اس کے بعد اگلی باری جو ہے وہ ایاز صادق صاحب کی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چودھری نثار صاحب نے کل یہ ثابت کر دیا. اس کو بندے کو بلا کے، نئے چیئرمین کو بلا کے اس کو پریشرائز کر رہے ہیں. پرانا چیئرمین کے ساتھ جو اس حکومت، اس ظالم حکومت نے کیا کہ اس کی بچیوں کو ٹیلی فون کیے ان کے بدماشوں نے، اس کے خلاف ایف آئی آر کروائیں. آج وہ ہوتا تو ان کا جو انہوں نے گورکھ دھندا کیا تھا وہ آج ایکسپوز کرتا. لیکن اس کے باوجود
میں سمجھتا ہوں کہ ابھی قوم دیکھ رہی ہے کہ یہ جو ایک نیب اپنا نادرا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ایک اٹانومس باڈی ہے، اس کو چودھری نثار صاحب بلاتے ہیں، چلیں وہ پریشرائز کرتے ہیں. لیکن میں بتاؤں جوڈیشل کمیشن اس کو لک آفٹر کرے گی نا. آپ لوگوں کا دیکھیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن جو فیصلہ دے گی ہم اسے قبول کریں گے. لیکن ایک بات عمران خان اس وقت جو آپ لوگ نہیں سمجھ رہے تھے نا، وہ چاہ رہے تھے کہ اس حکومت کے اندر جوڈیشل کمیشن نے کیا فیصلہ کرنا ہے، جو نادرا نے ریکارڈ دینا ہے، اور آج نادرا کے ساتھ یہ مسلم لیگ نون وہ کاروائی شروع کر دی ہے انہوں نے. دیکھیں آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے نا، الیکشن کمیشن جو فیصلہ آپ لوگوں کے خلاف دیتا ہے اس کو آپ الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں جی یہ تو صحیح نہیں ہے، اور جو فیصلہ آپ لوگوں کے حق میں آ جاتا ہے، ہم نے کون سا نہیں مانا، آپ لوگ الیکشن کمیشن کے خلاف ہی تو آپ لوگ جوڈیشل آج کمیشن مجھے بنانا بتائیں چاہ کیا رہے مسلم لیگ نون کے تھے. آپ خلاف لوگوں نے دیکھیں نا جب وہ مسلم لیگ ان کے خلاف فیصلہ ہے تو تعینات ہوئے آپ لوگوں نے شہباز شریف صاحب کا کل کا بیان پڑھیں تو مجھے جج پہ بڑا غصہ آتا ہے، لیکن میں اس کا احترام کرتا ہوں. مجھے فیصلے پہ بڑا اعتراض ہے. تو کیا حکومت وہی نہیں کر رہی؟ حکومت کے کسی عہدیدار کا یہ کہنا اور ایک پرائیویٹ پارٹی کا کہنا دو الگ باتیں. آج مسلم لیگ نون کا ڈبل فیس سامنے آ گیا. ہم جوڈیشل کمیشن ہم نے تو یہ احتجاج کر کے کیا نا، یہ تو دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کل کا شہباز شریف کا بیان، شہباز شریف صاحب کا بیان جو جوڈیشل کمیشن کے جج کے بارے میں ہے وہ قابل مذمت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی چیز ہے کہ اپنی دفعہ یہ ان کو جب تکلیف پہنچی ہے، اور ابھی آگے دیکھیں یہ ہم سمجھتے ہیں اللہ الحق ہے، اور یہ جو گن 2013 میں جو دھوکہ اس قوم کے ہاتھ ہوا تھا وہ اب ایکسپوز ہو گیا ہے. ایک چیز اس کے ساتھ جوڑنی، یہ جو الیکشن ٹریبیونل جس ریپریزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ کے تحت یہ بنتا ہے وہ 68(1) اور 2 جس کے تحت یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں. 68(2) میں بڑا کلیئر کٹ یہ لکھا ہوا ہے the election of a returned candidate shall not be declared void on the ground number A that any corrupt or illegal practice has been committed if the tribunal is satisfied that it was not committed by or with the consent of the candidate. کہ اگر کوئی ایسا کام جس میں اس کینڈیڈیٹ کی ٹیم کو الیکشن ٹریبیونل بریو ذمہ قرار دیتا ہے کہ وہ کسی دھاندلی میں، کسی میلافائڈی میں، تو پھر کیوں ان کو یہ غلط کیا نا، اسی لیے تو چیلنج کیا ہے. ایک لائنیں پڑھ کے اتنا بڑا فیصلہ ہے، 2 لائنیں آپ اپنی فیور کی پڑھ لیں اور جو آپ کے اگینسٹ ہے وہ نہ پڑھیں. یہ تو ایک یہاں پہ قانونی بحث کرنا میرا خیال فائدہ نہیں ہے. اس کو سیاسی بحث کریں کہ ان کو شکست ہوئی ہے، اور خواجہ آصف صاحب نے یہ مانی ہوگی، آپ کی مرضی کی بحث نہیں ہوگی، انہوں نے مانی ہے کہ سیٹ بیک بھی ہوگی اور سیاست کی بھی ہوگی. قانون کی بحث یہ ہے کہ قانون کی بحث عدالت میں ہوگی اور آپ کے حق میں خلاف فیصلہ آ چکا ہے. خواجہ سعد رفیق کی ٹیم کو کلین چٹ دی ہے اس ٹریبیونل نے کہ وہ یہ میری بات ہے. یہاں پہ آپ جو قانونی باتیں عدالتوں میں ہوتی ہیں، عدالت میں آپ کو تھپڑ پڑ چکا ہے، آپ اس کی بات نہ کریں. سیاسی تھپڑ عدالت نے دے چکا ہے. آخری لفظ پڑھیں، جو مرضی پڑھیں، یہاں سے لائنیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. عدالت نے خواجہ سعد رفیق کو گھر بھیج دیا. ری الیکشن نہیں ہے، خواجہ سعد رفیق ڈسکوالیفائی نہیں ہوا، ری پولنگ کہا گیا ہے آخری لائن میں. ری پولنگ، اگر خواجہ سعد رفیق کی غلطی ہوتی تو وہ ڈسکوالیفائی ہوتا. اگر خواجہ سعد رفیق کی ٹیم کی غلطی ہوتی، مسلم لیگ نون کی جو منظم تو پھر آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے نا. ہم خوش ہیں نا کہ جائی صاحب نے یہ کر دیا. ہم خوش ہیں. لندن پلان جو ہے ابھی تک کام کر رہا ہے. لندن پلان کر رہا ہے نا، نہیں کر رہا، کام پہ کر رہا ہے. یہ ہر جگہ کر رہا ہے. لندن پلان کیوں نہیں کام کر رہا؟ میاں صاحب یہ فیصلہ لندن پلان کا وہ یہ فیصلہ جو ہے ڈو یو تھنک کہ ابھی تک اس میں ایمبیگوٹی تو وہ جو بات کر رہے ہیں وہ تو نظر آ رہی ہے کہ آپ ڈائریکٹلی ان کو کہہ دیجیے ڈسکوالیفائی ہیں. میرا بھائی دیکھیے مسلم لیگ نون چلے گی سپریم کورٹ میں، وہی فیصلہ کرے گی نا جی. ٹھیک ہے، میں تو جج نہیں ہوں، میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہی فیصلہ کریں گے. تو اس کے پولیٹیکل امپیکٹ کیا ہوگا؟ اسی طرح مطلب دیکھیں میں تو سر پہلے ہی گزارش کر چکا جی، اچھی طرح گزارش کر چکا تمام سیاسی پارٹیوں کو، تمام اینکر کو، تمام میڈیا کو، 18 کروڑ عوام کو ادا کرنا چاہیے. میاں صاحب پی ٹی آئی نے رول ادا کیا ہے، باقی پارٹیوں نے نہیں کیا. پی ٹی آئی نے 126 دن کارکن مروائے ہیں اور اس ظالم حکومت کے گلو بٹوں سے مارے کھائی ہیں، مجھے مارے پڑی ہیں. ہم نے وہ اپنا آکسیجن کیا کہتی ہے وہ تو جب نکلیں گے ٹیئر گیس کھائی ہے.
इन जालिमों के इन जालिम समाज इन जालिमों के सामने हम लड़े हैं। तो किसने कहा था आपको फूल की पत्तियां और हार मिलेंगे? धांधली को हम जमात इस्लामी तो 47 से काम कर रही है। हमने कितने धरने दिए हैं, कितने जलसे किए हैं, कितने जुलूस निकाले, कितने मारे खाई हैं, हम सब में जेलों में। इसीलिए क्या है इनका नया नया एक्सपीरियंस है। इसलिए हम धांधली की स्पेसिफिक धांधली की बात कर रहे हैं। जमात इस्लामी की कराची का आपको याद है जमात इस्लामी की कुर्बानियों से कोई कराची में जो रिटर्निंग ऑफिसर ये अभी 245 के इलेक्शन में पकड़ा गया, तो उसने कहा कि मैं पीटीआई की वो मोहरें लगवा रहा 46 तो आपकी मीडिया पे मौजूद है कि पीटीआई के लिए वो ठप्पे लगा रहा था। तो उसको पकड़े ना जी, हम तो कहते हैं तो मैं तो कहता हूं ये जो नहीं, तो यही मसला यहाँ है, आ रहा है इसको जेल में भेजें। तो यही मसला यहाँ को जेल में भेजें, पीटीआई वाले को भेजें। एमक्यूएम के नुमाइंदे भी हमारे साथ है। आरिफ साहब मुझे ये बताएं, जुडिशियल कमीशन पे आप लोगों का क्या स्टैंड है एमक्यूएम का? आप लाइन पे हैं जी? ये पीटीआई का जो मौकफ है इस पे आप लोगों का क्या स्टैंड है जी एमक्यूएम का? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसा लगता है कि सारा टाइम इन दोनों को मिला हुआ था। मैं तो बहुत देर से सुन रहा हूँ जी, आप प्लीज बोलें। और मसला ये है कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि इलेक्शन जो है वो म्यारी होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए और कोई मसलियत का शिकार नहीं होना चाहिए। जैसा है कि कोई पैसा न चले, जो इलेक्शन में पैसा लगाएगा वो पैसा कमाएगा भी। ये थ्योरी है पुरानी। और पार्लियामेंट की मैं फिर कहूँगा, मैं भी एमएनए रहा हूँ नवाज शरीफ साहब के दौर में, मुशर्रफ साहब से पहले पार्लियामेंट का हिस्सा रहा हूँ मैं भी 2.5-3 साल तक। मैं इतनी बात जानता हूँ कि ये सारी चीजें जो है, सारी बातें, वो देखिए जब आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगा, जुडिशियल कमीशन बना, उसके अगराज व मकासद अगर सही तरह से नहीं होंगे, उस पर अमल नहीं होगा, उसमें दोनों पार्टियों ने आपस में अंडरस्टैंडिंग करके ये कमीशन बनाया था। हमने तो उस वक्त भी उसकी मुखालफत की थी क्योंकि हमें कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा आगे, लेकिन हम फरीक उसमें इसलिए बने। फिर ये कहा जाता है कि साहब इन्होंने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलग बना ली। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए, जो आपस में इनकी बात मैंने सुनी है और जो एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो अवाम भी जानती है। अवाम इस चीज को पूरी तरह समझती है क्योंकि ये वो अवाम नहीं है यानी 1970 की या 75 की। ये अवाम जो है बाशऊर है। सियासतदान जब मुंह से बात करता है कोई भी हो तो अवाम समझती है कि ये कितना सही है और कितना गलत है और क्या म्यार है इनकी बात करने का और क्या जस्टिफिकेशन है और इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब तो वक्त ये आ गया है कि अब जैसे ये सिलसिला चल रहा है कि तब इलेक्शन होने हैं। 2015 में इन्होंने कहा कि इलेक्शन होने हैं, इन्होंने ये राय दी इलेक्शन की तैयारी करें। मैं ये कहता हूं कि इतने अरसे से जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी अवाम पूरे पाकिस्तान में देख रही है और तमाम सूबों में इसको देख रही है कि इलेक्शन जो है ना वो अगर फेयर हो जाए तो मैं समझता हूं कि असेंबली भी सॉलिड होगी और इलेक्शन में जो नुमाइंदे जिनको वोटर जिनको अवाम मुकर्रर करती है वो अगर ईमानदारी से उनकी रहनुमाई करें, उनकी आवाज को पार्लियामेंट में उठाएं, उनके जायज मसाइल को पार्लियामेंट में पेश करें, उनके फंडामेंटल राइट्स की बात करें, उनकी फलाह बहबूद की बात करें, उनके पूरे इलाकों की और पूरे मसाइल की बात करें, तो मैं समझता हूं ये अवाम के साथ ईमानदारी होगी। अवाम के साथ जी तो वहाँ का बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट तो आरिफ खान मुखलिस साहब, होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आपका मौक़िफ़ जो है हमारे पास आ गया है। जाब साहब, एक जो सवाल है ये अवाम का सवाल है, ये खवास का सवाल नहीं जो पार्लियामेंट में। आप लोग धांधली और इलेक्शन लड़ रहे हैं पिछले 2 सालों से, ठीक है जी? हम लोग नहीं, सुन लें आप प्लीज सुन लें। बिजली जो है वो आपके इस्लामाबाद के अंदर भी यहाँ पे 8-8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। गांव में तो अब गर्मी शुरू हो गई है, 20-20 घंटे होगी।
بے روزگاری ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، جو عوام کے اصلی ایشوز ہیں اس کی طرف بائی ڈیزائن آپ لوگ نہیں آنا چاہتے؟ یہ بھی آپ لوگ بھی جتنے حکمران ہوتے ہیں اینڈ پیپل آر ناٹ کنسرن کہ وہاں پہ خواجہ سعد رفیق صاحب جیت کے آ گئے ہیں یا احمد خان صاحب نے کل کو وہاں پہ جو ہے نا تاج اپنے سر پہ پہننا ہے، they are not concerned. ونس اگین آپ لوگ میں آپ کے سوال کو بہت فرق ہے. پچھلے 10 سال میں ریلوے کے جو منسٹر رہے ان کی کارکردگی دیکھیے اور جس شخص کا نام لے رہے ہیں 2 سال کی کارکردگی دیکھیے. پچھلے سال ٹارگیٹڈ منافع سے 5 ارب منافع زیادہ کمایا. اس سال 8 ارب، میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں، اسٹینڈنگ کمیٹی کا، جس میں یہ ساری رپورٹ 8 ارب زیادہ کمانے جا رہے ہیں. اور پاکستان کے ڈیٹیل ساری پبلک کریں نا آپ. پبلک ہو رہی ہے نا جی، ہوتی ہے پبلک کریں. آپ موقع نہیں دیتے، پبلک تو ہوتی ہے. کیوں نہیں موقع دیتے؟ آپ اس پہ جو پروگرام رکھ رہے ہیں ایک دن ذرا ریلوے پہ رکھ لیں، میں حاضر ہو جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ بتاؤں گا. آپ کو پتہ چلے گا جو سابق وزیر ہیں وہ تو کسی کی بات ہی نہیں سنتے. وزیر کا پروگرام چل رہا ہے، ریلوے کا پروگرام نہیں. اب مجھے بات کر لینے دیں نا. اس میں آپ دیکھیں کہ نئی ٹرینیں کتنی چلی. آپ کی فریٹ ٹرین 0 ہو گئی تھی، اب آپ کی فریٹ ٹرین پنڈی تک آتی ہے اور نیکسٹ منتھ میں انشاءاللہ پشاور تک پہنچے گی. آپ سارا پیسہ وہاں سے کما رہے ہیں. آپ کی اپ گریڈیشن کتنی ہو رہی ہے، یہ سارے کام. پھر ایک اور انالیسز آپ کریں کہ وہ جو پروجیکٹ پچھلی حکومت میں بجلی کے چلے تھے، پچھلی حکومت نے کتنا بجٹ رکھا، کتنا خرچ کیا، کام کتنا اس کا پروگریس ہوئی. اور میاں نواز شریف کے باوجود ان کے رکاوٹ ڈالنے کے، دھرنے کرنے کے، روڑے اٹکانے کے 2 سال کے اندر کتنا بجٹ. ایک سے نیلم جیلم کا لے لیں، ڈبل 40 ارب کو مل رہی ہے یا نہیں؟ بجلی بنے گی تو ملے گی نا بھائی صاحب. بجلی کا کارخانہ وہ کوئی آپ نے گھر کا ٹوائلٹ نہیں بنانا. بجلی ضرورت ہی نہیں ہے آپ لوگوں نے دنیا میں کہیں بھی. کر رہے ہیں نا، وہی کر رہے ہیں. نہیں یہ تو آپ لوگ وعدے کر دیے تھے بھائی، اسی پہ کام کر رہے ہیں. آپ انالیسس یہ کریں کہ کتنا پیسہ آپ نے اس کے اوپر بڑھایا. 10 پہ دیامیر بھاشا پہ میں تو جانا چاہ رہا تھا بھی میں تو آیا کس لیے ہوں. جی پلیز پلیز. دیکھیے میرے بھائی یہاں بیٹھے جعفر بھائی بھی، گزارش یہ ہے، دیکھیے ابھی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اسلام آباد میں 8 بجے دکانیں بند ہو جائیں گی. اچھا میں دیکھتا رہا کیا یہ فیصلہ KPK میں ہوا، کیا پنجاب میں ہوا، کیا بلوچستان میں ہوا، پنجاب میں ہوا، کیا سندھ میں ہوا؟ کہیں فیصلہ نہیں ہوا. پنڈی میں نہیں ہوا، پنجاب میں ہوا سر کہیں نہیں ہوا، کہیں فیصلہ نہیں ہوا. میں کہہ رہا ہوں سر ہم روز پنجاب میں رہتے ہیں نا، ادھر ہی رہتے ہیں ہم، پنڈی جاتے ہیں، روز پنڈی جاتے ہیں. پہلے سب سے پنجاب میں 10 بجے شادی گھر پچھلے 2 سال میں کچھ اور بات کہہ رہا ہوں یار، میں اور بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں اور بات کر رہا ہوں. بات سمجھیں بات کیا کر رہا ہوں سر. نہیں فیصلہ ہوا ہی نہیں نا جی. شادی گھر کا ہوا ہوگا لیکن پوری دکانیں بند کر دیں. آخر یہ کیوں امتیازی سلوک اسلام آباد کے ساتھ ہے بابا؟ پھر یہ ہے کہ کل G10 میں لوگوں کو پکڑ لیا، پرسوں G9 میں پکڑ لیا. اچھا پھر وہاں ایک سپر مارکیٹ میں ہے، وہ بیچارہ سولر پہ چلاتا ہے، اس کو پکڑ کے لے گئے، صبح اس کو چھوڑا. ہمارے انہوں نے آپ ٹریڈر نے یہ آپریشن بند کر دیا. اچھا آج میں نے پریس کانفرنس کی، 8 بجے تو سولر پہ کوئی بھی میں سوچتا رہ گیا اس میں بیٹری ہوتی ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا ٹیکنیکلی صاحب جتنی اسٹریٹ لائٹ ہے وہ ساری دن کو چارج ہوتی ہے، رات کو چلتی ہے. بات سننا انہیں پتہ ہی شریف آدمی سمجھنے جا کر نا جی. یعنی سولر سے نیچے بیٹھ، اگر جو آپ انہوں نے جب کیا 900 کا، وہ کہاں سے کیسے بھی سٹرول کریں گے؟ اسے گزارش سر میں گزارش کروں گا، ٹائم ختم ہو جائے گا، میں گزارش کروں گا. آخر پھر یہ ہے کہ اگر آپ دھون سے، دھاندلی سے، انتظامیہ سے، پولیس سے، لاٹھی سے تو کیا حاصل کریں گے؟ اگر واقعی یہ چاہ رہے ہیں کہ بجلی سیو ہو، میں بھی چاہتا ہوں بجلی سیو ہو، کہاں سے شروع کریں؟ PM ہاؤس سے، پھر CM ہاؤس سے، پھر گورنر ہاؤس سے. آپ ابھی جائیں PM ہاؤس تو 8 بجے نہیں بند. میٹرو کی لائٹیں بھی چل رہی ہیں، وہاں چلی نہیں میٹرو. بات تو سن لیں میری بات تو سن لیں. آپ ابھی جائیں نا جی PM ہاؤس میں، یعنی سارے دور تک جناب لوگ کھڑے ہوں گے، کوئی بندہ نہیں، جلانے کے لیے لائٹیں جل رہی ہیں، دکھانے کے لیے، نہیں ان کو جلانے کے لیے لائٹ جلاتے ہیں آپ لوگ. اچھا یہ KPK میں اسی طرح اچھا. ہے نا. فائنل کامنٹ. میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، بجلی کی میرے بھائی نے بات کی، جو انہوں نے دھوکہ کیا اس قوم کے ساتھ کہ 23 ارب کا وہ تھا نندی پور، انہوں نے 56 ارب کا بنا کے وہ فرنس آئل کا اس پہ ڈیزل پہ چلایا، اور ڈیزل پہ چلایا. انہوں نے گڈانی والا جو تھا وہ انہوں نے کینسل کر دیا. اس کے بعد جو یہ ذرا پتہ کیجیے گا گڈانی والا ہے کہ کینسل ہو گیا، کینسل ہو گیا، بھائی کو نہیں پتا کینسل ہو گیا. اچھا سنیں، اس کے بعد یہ بات کر رہے ہیں ریلوے کی. اب چونکہ انفارمیشن یہ لے کے آئے ہم اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں تو ہم کام کر رہے ہیں، پبلک انفارمیشن نہیں ہے.
لیکن میں وہی بتاؤں کام کر کے آئے ابھی ہیں، تو ہم انفارمیشن ریلوے لے کی کے آئے۔ کرپشن بعد میں ریلوے کے وزیر کی کرپشن جو پکڑی گئی ہے اس کا یہ صاف لکھا ہے کہ اس کا کوئی کام دخل نہیں ہے کہ انہوں نے الیکشن میں داخل بھائی یہ ٹریبیونل نے کہا کچھ بھی نہیں کیا، وہ آئے اسی لیے ٹریبیونل یہ کو فارغ صاف کیا۔ لکھا ہے۔ تو بات یہ ہے ریلوے کی منسٹری کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ صرف اپنے دوستوں کو کھپانے کے لیے ریلوے شوڈ بھی 90,000 امپلائی ہے وہاں پہ، کمال کر رہے ہیں۔ غریب لوگ سر میری بات سنیں، بڑے بڑے اداروں میں میری بات سنیں، جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ میں بتا مجھے یہ دیتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ بھائی صاحب وہ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ مجھے آپ پتہ کہتے ہے، ہیں مجھے منسٹر پتہ کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریلوے کو منسٹری کی ضرورت نہیں ہے، ابھی میں سمجھتا ہوں، میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے۔ آپ مجھے بتائیں اسٹیل مل میں کتنا ملازم ہے؟ اسٹیل مل کی تو آپ کو منسٹری آپ کی ہے، یہ صرف ان کا ایک طریقہ ہے بندر بانٹ کا۔ ریلوے کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنائیں، اس کا ایک چیئرمین انڈیپینڈنٹلی الیکٹ کریں، وہ چیئرمین اس کو چلائے۔ یہ سنیں ایسے یہ بات، ان کی بجلی کی کارکردگی یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ ابھی شروع ہو گئی ہے، یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں جلانے کے لیے یہ میٹرو کے چھت پہ، میٹرو جو چھت پنڈی میں میٹرو بنی ہے اس کے اوپر لائٹیں چل رہی ہیں اور دکاندار لائٹ نہیں چلا سکتا۔ یہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈنڈے مارے ہیں، میاں صاحب شکر کریں یہ ڈنڈے مارے ہیں، یہ اپنے مخاطبوں کو سیدھی سیدھی گولیاں مارتے ہیں جو انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں کیا تھا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہم نے ان کو ڈرا دیا ہے، اب یہ گولیوں سے ہٹ گئے۔ بس گورنمنٹ کو چاہیے کہ لوگوں کے مسئلے حل کرے، مہنگائی کم کرے، لوڈ شیڈنگ ختم کرے، تاکہ ہماری انڈسٹری بڑھے، روزگار ملے، روزگار ملے نا جی، کام کرے گورنمنٹ اپنا۔ میاں نواز شریف نے اس پی سی 1 کے تحت مکمل کیا جو زرداری صاحب کی حکومت میں بنا تھا، ہم نے ریوائز نہیں کیا، ہم نے ایک چیز کا اضافہ کیا ہے۔ 23 ارب کا تھا 56 میں ختم ہوا، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں آپ پروگرام رکھ لیں۔ 23 ارب کا تھا زرداری صاحب کے دور میں، اب آپ انہوں نے نے بات جلدی کیا، کیا مجھے ہے، کرنے دینا، 56 ارب کا ہوا ہے، میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں، مجھے بات کرنے دینا۔ اس پہ اس کا پی سی 1 بنتا ہے ڈالرز میں اور وہ چینج نہیں ہوا، وہ وہی ہے اور اسی پی سی 1 کے تحت یہ بنا ہے۔ ایک چیز کا اضافہ ڈالر کی ہوا ریٹ کی بات ہے کریں کہ کہ 56 کا 23 کا 56 بھائی کبھی نہیں ہوتا، ڈالر اتنا نہیں بڑھا۔ اسلاق صاحب تینوں معنوں کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین پروگرام کو ختم ہو جاتا ہے، وحید حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔